अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला भाई से शादी नहीं करूंगी। उस मुंहफट लड़की ने सबके सामने अब्दुल्ला को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि हजारों लड़कियां अब्दुल्ला से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। अब्दुल्ला ने खुद पर जब्त किया और पूछा, इनकार की वजह? आप पहले से शादीशुदा हैं? उसकी बात पर अब्दुल्ला को गुस्सा आया। शादीशुदा नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था और लड़की भाग गई थी। अब्दुल्ला उन तल्ख बातों को याद नहीं करना चाहता था। बात तो एक ही है ना, मुझे कवारा लड़का चाहिए। उसकी बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। निकाह की पहली रात अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई कि अब्दुल्ला कादवानी की पहली बीवी वापस आ गई है। ये सुनकर दुल्हन बनी वरीशा का दिल डूब गया। घर के वसी और शानदार लाउंज में शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर वहां मौजूद फिजा में एक घुटन और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। बीजान अपने मखसूस सोफे पर बराजमान थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और पेशानी पर पड़े हुए गहरे बल इस बात की निशानी थे कि खानदानी वकार और फैसलों पर लगने वाला दाग उन्हें अंदर से जला रहा था। उनके इर्द गिर्द उनके अपने बेटे बैठे सर जोड़े किसी इंतहाई संजीदा मामले पर गौर कर रहे थे। बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम लोग समझ रहे हो, बीजान ने अपनी छड़ी जमीन पर हल्का सा टिकाते हुए कहा। उनकी आवाज में वो रूप था जिसे घर में कोई टाल नहीं सकता था। उस लड़की ने जो तमाशा सबके सामने किया है, उसके बाद खानदानी इज्जत का जो जनाजा निकला है, उसका हिसाब कौन देगा? और ऊपर से उसके घर वालों ने भी साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इस बिगड़ी हुई लड़की को अब अपने घर वापस नहीं लाएंगे। अब बताओ, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? मायुद्दीन साहब ने सर झुका लिया। उनके लहजे में बेबसी और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बीजान, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मामलात सुधर जाएं, मगर वो लड़की शुरू से ही किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अब जबकि उसने इनकार करके भागने की कोशिश की है और उसके अपने घर वाले भी उससे दूर हो चुके हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि इस धब्बे को कैसे धोया जाए। इस पूरे हंगामे और बहस के दौरान कमरे के एक कोने में अब्दुल्ला कादवानी खामोशी से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। वो बिल्कुल पुरसकून और बेनियाज अंदाज में अपने हाथ की उंगलियों को आपस में मसल रहा था, मगर उसकी तेज और गहरी स्याह आंखों में एक ऐसा तूफान पल रहा था जो उसके इर्द गिर्द बैठे किसी भी इंसान की सोच से बाहर था। वो इस गुफ्तगू में बराह रास्त शामिल नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी उन सब की बातों से कहीं ज्यादा वजनी और खतरनाक लग रही थी। दूसरी तरफ उसी घर के ऊपरी हिस्से में एक पुरसकून और खूबसूरती से सजे हुए कमरे का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां दो लड़कियां मौजूद थी। एक तरफ वरीशा थी, जिसके चेहरे पर गुस्से और बगावत के आसार वाजे थे, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला की छोटी बहन नयाब थी, जो परेशानी के आलम में बार बार कमरे के चक्कर काट रही थी। तुमने पागलपन की हद कर दी है वरीशा, नयाब ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी आवाज में खौफ और हैरत दोनों थे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने किसके सामने और क्या कहा है? वो अब्दुल्ला कादवानी है, इस शहर का वो नाम जिसके सामने अच्छे अच्छे बड़े नवाब सर झुका लेते हैं, और तुमने सबके सामने साफ कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। वरीशा ने बेड के पास खड़े होकर अपने पाल झटके। उसकी आंखों में एक बेबाक चमक और जिद साफ दिखाई दे रही थी। तो इसमें गलत क्या कहा है मैंने? नयाब, क्या अंधी थी मैं जो एक ऐसे इंसान से अपने आप को बांध लेती जिसकी जिंदगी का बाप पहले ही खुलकर बंद हो चुका हो? मुझे कोई शौक नहीं है किसी और की छोड़ी हुई या उलझी हुई जिंदगी में अपना आप धकेलने का, मगर वो तुम्हारी जिद और इस तरह खुले आम इनकार को कभी माफ नहीं करेगा। नयाब ने डरते हुए समझाया। कर ले जो करना है उसे, वरीशा ने कंधे उचकाते हुए सख्ती से कहा। मैं इस जबरदस्ती के बंधन को किसी सूरत कबूल नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए।
کل بی بی جان نے اس سے بات کی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بڑے دوبارہ سے اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گھر کے نیچے والا حصہ اب مکمل سنسان ہو چکا تھا اور تمام بڑے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دن بھر کے اس طوفان اور ذہنی تھکن کی وجہ سے وریشا کو شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے نیاب کے ساتھ مل کر باہر سے آن لائن کچھ کھانے کا آرڈر کر دیا تھا، جو اب مین گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وریشا نے سوچا کہ وہ خود ہی نیچے جا کر ارجنٹلی ڈلیوری لے آئے تاکہ کسی بڑے کی نظروں میں نہ آئے۔ وہ دبے پاؤں اپنے نائٹ ڈریس میں ہی نیچے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی مین ہال کی طرف چلی گئی۔ اس نے گیٹ پر جا کر ڈلیوری وصول کی اور جب واپس مڑی تو حال کے نیم اندھیرے راستے میں اچانک اس کے قدم جم گئے۔ سامنے ہی عبداللہ کادوانی کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی بازو اوپر چڑھا رکھی تھی اور اس کے چہرے پر وہی سرد کاٹدار اور روبدار تاثر تھا جو اس کی پہچان تھا۔ اتنی رات گئے اس لڑکی کو اس طرح باہر گھومتے اور لاپرواہی سے دندناتے دیکھ کر عبداللہ کی پیشانی پر گہرے بل پڑ گئے۔ عبداللہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی بھاری اور روبدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ رات کے اس پہر اس طرح گھومنا اور وہ بھی اس لاپرواہی کے ساتھ؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کہاں کھڑی ہو اور کس قدر بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ وریشا کا پارا ایک ہی سیکنڈ میں 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر اپنی تیکھی اور غصے سے بھری ہوئی نظریں عبداللہ کے چہرے پر گاڑ دیں اور تلخ لہجے میں بولی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں کہاں گھوموں اور کیا کروں؟ اور ویسے بھی آپ کو ہر وقت ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی اتنی عادت کیوں ہے؟ ہر وقت بس اپنی ڈانٹ ٹپٹ حکم چلانا اور ہر انسان کو اپنے ماتحت سمجھنا۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ عبداللہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی زبان اور اس کے بے باک انداز پر دنگ رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی جرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر غصے کی ایک زبردست لہر دوڑی، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک ہلکی سی خطرناک مسکان بھی ابھر آئی۔ تمہاری یہ زبان اور یہ بے باکی بہت جلد توڑ دوں گا میں۔ عبداللہ نے اپنے انتہائی قریب ہو کر ایک سرد چبھتی ہوئی سرگوشی میں کہا، ابھی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کس بلا سے پنگا لیا ہے۔ وریشا کا دل اس خطرناک قربت اور دھمکی سے ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا، مگر اس نے اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھتے ہوئے فوراً خود کو پیچھے ہٹایا، منہ پھیر لیا اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، کھڑوس انسان۔ یہ کہتی ہوئی وہ بھڑکتی ہوئی سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ عبداللہ وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کے دل و دماغ میں اس چھٹانگ بھر لڑکی کا یہ بدماش اور ضدی روپ ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی نے حویلی کے روشن دانوں کو روشن کیا تو لاؤنج میں ایک عجیب سا سنسنی خیز سکون طاری تھا۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے، مگر فضا میں کل رات کے واقعات کی ہلکی سی گونج اب بھی باقی تھی۔ بیجان حسب معمول چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں گم تھے کہ اتنے میں عبداللہ کادوانی نے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں قدم رکھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی گھڑی کو سیدھا کیا اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی سرد سنجیدگی اور پرسرار خاموشی نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ محی الدین صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، عبداللہ بیٹا، رات والی بات کا کیا سوچا تم نے؟ اس لڑکی کے معاملے کو اب کیسے لے کر چلنا ہے؟ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں میز پر موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کرتی ہوئی سیدھا بیجان پر ٹک گئیں۔ اس کے بعد جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے انہوں نے وہاں بیٹھے ہر انسان کو دنگ کر دیا۔ میں تیار ہوں،
وریشا سے نکاح کے لیے۔ عبداللہ کے اس مختصر اور حتمی جملے نے پورے لاؤنج میں جیسے بجلی دڑا دی۔ بی جان کا چہرہ خوشی اور حیرت سے کھل اٹھا۔ وہ جو اب تک خاندانی عزت کے مٹنے پر خون کے آنسو رو رہی تھی، ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ سچ کہہ رہے ہو عبداللہ؟ بی جان نے اپنی جگہ سے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آواز میں ایک انوکھی چمک تھی۔ تم خود تیار ہو اس رشتے کے لیے، جبکہ کل تک تو تمہارا موقف بالکل مختلف تھا۔ عبداللہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ اور گہری مسکان سجائی، جس کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ ہاں بی جان، اب میں خود چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ گھر کے باقی افراد بھی اس اچانک یو ٹرن پر حیرت میں مبتلا تھے، مگر اندر سے سب کے چہروں پر ایک اطمینان سا پھیل گیا کہ چلو حویلی کی عزت بچانے کا کوئی تو راستہ نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کی بڑی خواتین خوشی خوشی اور دل میں امید کا چراغ جلائے سیدھا اوپر وریشا کے کمرے میں پہنچی۔ وریشا اس وقت بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی کل رات کی جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ بی جان آگے بڑھی، ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکان تھی۔ اٹھو وریشا بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عبداللہ نے خود سب کے سامنے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ اب تمہارا نکاح اسی کے ساتھ طے پا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وریشا کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ وریشا نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اس کا لہجہ بلند ہو چکا تھا۔ عبداللہ بھائی، اور وہ مجھ سے نکاح کریں گے؟ لگتا ہے آپ لوگ سب ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی یہ سب کہتے ہوئے؟ عالیہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑا۔ ان کے لہجے میں اب سختی آ چکی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو وریشا۔ وریشا نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا۔ اس کے اندر کا سارا طوفان زبان پر آ چکا تھا۔ اس نے اپنی تیکھی آنکھیں بی جان اور ماں کے چہرے پر گاڑ دیں، اور اس وقت گھر کے سب لوگ وہیں پر آ گئے تھے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی عبداللہ بھائی۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی سب کے سامنے عبداللہ کو ریجیکٹ کر رہی تھی، جبکہ ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ عبداللہ جو ابھی ابھی وہاں پر آیا تھا، اپنے منہ پر اس کا انکار سن کر ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی خود پر کنٹرول کر لیا۔ انکار کی وجہ؟ عبداللہ کی گمبھیر آواز گونجی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کی بات پر بی جان کا جی چاہا کہ اسے رکھ کر لگائیں۔ شادی شدہ نہیں، صرف نکاح ہوا تھا اور لڑکی بھاگ گئی تھی۔ بی جان نے معلومات میں اضافہ کیا، مگر پھر بھی وریشا ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر سبھی نے سر پیٹ لیا۔ بات تو ایک ہی ہے نا، مجھے 0 میٹر لڑکا چاہیے، اور ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ اس کے دھماکہ خیز الفاظ پورے کمرے میں گونج اٹھے تھے۔ وریشا کے بابا جو دروازے پر کھڑے یہ سب سن رہے تھے، غصے سے کانپ اٹھے۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور سیدھا وریشا کی گال پر ایک تماچا بن کر لگ گیا۔ تم میں بولنے کی تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے کیا؟ بابا کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے کے بعد اب تمہاری یہ مجال کہ تم اتنی ڈٹائی سے بات کرو گی؟ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ بابا یہ کہتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکل، جبکہ بی جان اور باقی خواتین بھی سخت ناگوار نظروں سے وریشا کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ وریشا اپنے ہاتھ سے گال کو سہلاتی ہوئی وہیں بیڈ پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور بے بسی کے آنسو پھوٹ نکلے، مگر اس کے دل کی ضد میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک وہ کمرہ وریشا کے لیے کسی جیل سے کم نہیں رہا تھا۔ دروازے پر پہرا تھا،
باہر جانے کی سختی سے پابندی تھی، کھانے کے نام پر صرف ضرورت کی چیزیں اندر دی جاتی تھیں۔ وریشا نے بھی انا کی ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی، مگر معافی یا جھکنے کا نام نہیں لیا۔ تیسرے دن کی صبح جب حبس اور قید سے اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی کزن نیاب دبے پاؤں کمرے کے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کالج کا یونیفارم تھا اور چہرے پر گہری تشویش۔ وریشا، میری بات مان لو، نیاب نے اس کے قریب بیٹھ کر منت بھرے لہجے میں سمجھایا۔ تم اس طرح خود کو توڑ رہی ہو، مگر اس سے کچھ نہیں بدلے گا۔ بابا اور عبداللہ بھائی کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، وہ تمہیں اس حویلی سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ کالج کا سارا سال ضائع ہو جائے گا تمہارا۔ وریشا نے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں نیاب کی طرف اٹھائیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آواز میں اب بھی وہی اڑیل ضد تھی۔ جانے دو، میرا سال ضائع ہوتا ہے تو میں مر جاؤں گی نیاب، پر اس کھڑوس مغرور اور زبردستی کے سودے باز انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزاروں گی۔ جو ہوتا ہے ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نیاب نے بے بسی سے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر جب چوتھی رات کی تنہائی اور اس گھٹن زدہ کمرے کی چار دیواری نے وریشا کو اندر سے توڑنا شروع کیا، اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں بالکل اکیلی اور بے بس ہو چکی ہے۔ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، اور باہر کی دنیا تو دور کی بات، اس کمرے سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ واقعی اس اندھے کنویں میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی یہ بغاوت اب خود اس کے گلے کا پھندا بن رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی زرد کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو وریشا نے اٹھ کر آئینے میں اپنا بکھرا ہوا حلیہ دیکھا۔ اس کے اندر کی ساری اکڑ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہار ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے پر دستک دی۔ باہر کھڑی ملازمہ سے ترچھی آواز میں بولی، جا کر کہہ دو سب سے مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کا یہ جملہ باہر کھڑے تمام لوگوں کے لیے ایک بم کی طرح تھا۔ حویلی میں ایک نیا طوفان سر اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ وریشا کے منہ سے رشتہ قبول کرنے کا جملہ نکلنے کے بعد حویلی کا ماحول ایک دم سے بدل چکا تھا۔ جو گھر کل تک کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا، وہاں اچانک شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بیجان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکان واپس آ چکی تھی، جبکہ محی الدین صاحب نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ مگر اس پورے شور شرابے اور خوشیوں کے ماحول میں وریشا کا دل اندر سے کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا، جہاں وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اگلے ہی دن شادی کی شاپنگ کے لیے بازار جانے کا پروگرام بنا۔ عالیہ بیگم اور نیاب کے ساتھ وریشا کو بھی زبردستی تیار ہو کر نیچے آنا پڑا۔ دوسری طرف عبداللہ بھی اپنے کچھ کاموں کے سلسلے میں اسی مال میں موجود تھا جہاں یہ سب خریداری کے لیے آئے تھے۔ ایک بڑے اور پرتعیش برائڈل شو روم کے اندر جو وریشا سرخ رنگ کے بھاری بھرکم جوڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران شو روم کے دوسرے کونے سے عبداللہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا اس کی طرف آ نکلا۔ اس نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی سرد سیاہ آنکھیں سیدھا وریشا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اتری ہوئی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ عبداللہ کی بھاری اور روبدار آواز اچانک وریشا کے کانوں میں گونجی۔ وریشا نے چونک کر سر اٹھایا اور ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ ایک دم سے باہر ابل پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں کوئی خوشی سے ناچنے کے لیے آئی ہوں؟ یہ سب آپ کی زبردستی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو خواب میں بھی نہ سوچوں کہ… عبداللہ نے اس کی بات کے درمیان میں ہی قدم آگے بڑھایا اور اتنا قریب ہو گیا کہ وریشا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک اور دلکش مسکان ابھری۔ زبان اب بھی بہت چلتی ہے تمہاری،
مگر یاد رکھو وریشا، اب چاہ کر بھی تم اس بندھن سے بھاگ نہیں سکتے۔ جو راستہ تم نے خود اپنے لیے چنا ہے، اب اس کا انجام بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ وریشا نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور تلخ لہجے میں بولی، اتنے مغرور بتمر عبداللہ کادوانی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور میں آپ کو اپنا کبھی نہیں مانوں گی۔ عبداللہ نے ایک سرد دہبری اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر تک تم اس اکڑ کو بچا پاتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ وریشا غصے سے کانپتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شادی کی رسومات تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ مہندی اور مائیوں کے دن حویلی روشنیوں سے جگمگا اٹھی تھی۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر طرف گیتوں اور ڈھول کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وریشا کو زبردستی پیلے رنگ کے جوڑے میں صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے وقت جب تقریب کا شور کچھ کم ہوا اور زیادہ تر مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے، تو وریشا واش روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی۔ کوریڈور کی مدھم روشنی میں جہاں زیادہ ہجوم نہیں تھا، اچانک ایک سنسان کونے میں عبداللہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کوریڈور کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور وریشا کو ایک طرح سے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظروں سے وریشا کے سہمے ہوئے مگر غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں آزاد اڑنے کا؟ اب اس پنجرے میں کیسی لگ رہی ہو میری دلہن؟ وریشا کا دل اس اچانک قربت اور اس کی گرم سانسوں سے تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنی طاقت جمع کرتے ہوئے غصے سے کہا، راستہ چھوڑے میرا۔ اس طرح زبردستی قریب آنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے نفرت کے۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک تلخ اور گہرا تاثر ابھرا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا نہیں، بلکہ اور قریب ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ بس یہی نفرت اب ہماری سے روکھی زندگی کو اور بھی دلچسپ بنائے گی۔ کل کا دن تمہاری اس اکڑ کا آخری دن ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، اور وریشا وہیں کھڑی اپنے سینے میں اٹھنے والے اس عجیب و غریب طوفان کو محسوس کرتی رہی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ واقعی اس نفرت تھی، یا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں عبداللہ کے اس دبدبے کا ایک انوکھا خوف اور کھچاؤ جنم لے رہا تھا؟ حویلی کے بڑے لان میں روشنیوں کا سمندر امڑ آیا تھا۔ چاروں طرف گلاب کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل سے پورا ماحول گونج رہا تھا۔ یہ حویلی کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، جہاں شہر کی تمام نامور شخصیات اور رشتہ دار موجود تھے۔ تمام رسومات پوری ہو چکی تھیں، اور اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ جب مولوی صاحب نے وریشا سے اجازت چاہی، اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے عبداللہ کادوانی کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وریشا کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر چاروں طرف کے دباؤ اور مجبوری نے اسے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگنیچر کر دیے، اور یوں گواہوں کی موجودگی میں عبداللہ کادوانی اور وریشا کا نکاح مکمل ہو گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ حویلی میں ایک تھکا دینے والا سکون اتر آیا تھا۔ وریشا کو عبداللہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جب اس کی نئی زندگی کا آغاز بننے والا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا خوفناک بوجھ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عبداللہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا، ہاتھ کی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سیدھا وریشا کی طرف قدم بڑھائے، جو بستر کے کنارے پر بیٹھی اندر سے لرز رہی تھی۔ وریشا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کے اندر کا سارا خوف اب غصے اور بغاوت میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے
سختی سے بولی، خبردار جو آپ میرے ایک قدم بھی قریب آئے، یہ بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میں نے صرف اپنی آزادی اور اس قید سے نکلنے کے لیے کیا ہے، ہرگز آپ کے لیے نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک خطرناک اور گہری مسکان ابھری۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وریشا کی طرف مزید ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا کہ وریشا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ آزادی؟ عبداللہ نے ایک دھیمی اور گہری آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ اس کمرے میں آنے کے بعد تم کبھی آزاد ہو سکو گی؟ تم نے خود اپنے پاؤں سے اس پنجرے میں قدم رکھا ہے وریشا، اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ؟ مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک باہر کوریڈور سے ایک زوردار چیخ اور ہنگامے کی آواز گونجی۔ باہر کوئی زور زور سے دروازے پیٹ رہا تھا، ملازمین کے شور کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ عبداللہ کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں بدل گئے۔ اس کا وہ روب دار مسکان غائب ہو گئی اور اس کی جگہ انتہائی سرد اور غصے سے بھرے ہوئے تیور نے لے لی تھی۔ دروازے پر کسی نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کھل گیا اور باہر کھڑے ایک ملازم کی ہانپتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، صاحب وہ باہر گیٹ پر۔ کیا ہے، بکواس بند کرو اور صاف بولو۔ عبداللہ دھاڑا۔ اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ ملازم کانپ اٹھا۔ وہ آپ کی نکاحی بیوی واپس آ گئی ہے، اندر آنے کے لیے ہنگامہ کر رہی ہے۔ وریشا یہ سن کر دنگ رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ادھر عبداللہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ بغیر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے وریشا کی طرف دیکھے بغیر طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وریشا سہم کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ نکاح کی پہلی رات یہ کون سا نیا قیامت خیز طوفان آ گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے والی وہ ہنگامہ خیز آوازیں اب پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ وریشا سے مزید نہ رہا گیا۔ وہ دبے پاؤں دروازے تک آئی اور نیم کھلے دروازے سے باہر کوریڈور اور نیچے مین ہال کی طرف دیکھنے لگی۔ نیچے کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ حویلی کے ہال میں تمام ملازمین اور چند سہمے ہوئے قریبی رشتہ دار دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ قادوانی غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس کی مضبوط گرفت ایک عورت کے بازو پر تھی جو خود کو چھڑوانے کے لیے چیخو پکار کر رہی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جسے عبداللہ کی پہلی بیوی کے نام سے جانتی تھی۔ مجھ سے دور رہو عبداللہ، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عبداللہ کا دل پتھر بن چکا تھا۔ عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور شدید نفرت کا طوفان ناچ رہا تھا۔ تم جیسی عورت کے لیے میرے دل میں اب رحم تو کیا، نفرت کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے جو کھیل کھیلا تھا اس کا انجام آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ نہیں عبداللہ، پلیز ایسا مت کرو۔ اس کے رونے اور بلبلانے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، مگر عبداللہ کا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپا۔ آج کے بعد اس حویلی اور میری زندگی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، عبداللہ نے پوری طاقت سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گیا جس نے فضا کو جما دیا۔ طلاق کے ساتھ ہی عبداللہ نے اس کو دھکا دے کر مین گیٹ کی طرف اچھال دیا، جہاں ملازم نے اسے گھسیٹ کر باہر کا راستہ دکھا دیا۔ ہال میں ایک موت سا سناٹا چھا گیا۔ وریشا اوپر کھڑی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اس بے رحم اور خوفناک روپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپ اٹھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ عبداللہ قادوانی سے پنگا لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد بھاری اور غصے میں ڈوبے ہوئے قدموں کی آواز سیڑھیوں پر گونجی۔ عبداللہ واپس اوپر آیا
اس کا سانس پھول رہا تھا، چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ پاس آنے والا ہر شخص ڈر جائے۔ اس نے دروازہ زور سے دھکیل کر بند کیا اور اندر آ گیا۔ وریشا سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عبداللہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ وریشا کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے اور اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا کہ وریشا کے لیے ہلنے کی بھی گنجائش نہ بچی۔ عبداللہ کی گرم اور اکھڑی ہوئی سانسیں وریشا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کی گہری سیاہ اور غصے سے بھری ہوئی آنکھیں سیدھا وریشا کے روح میں اتر رہی تھیں۔ دیکھ لیا تم نے؟ عبداللہ کی آواز دھیمی تھی مگر اس قدر چبھتی ہوئی تھی کہ وریشا اندر تک ہل گئی۔ جو رشتہ یا جو ماضی اس حویلی میں میرے نام سے جڑا تھا اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے۔ اب تمہارا اور میرا بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وریشا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ اس کی زبان ہلنے سے قاصر تھی۔ وہ بس لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ عبداللہ کی جابرانہ قربت نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، پھر ایک سرد مسکان کے ساتھ خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ وہ بغیر ایک اور لفظ کہے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وریشا وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی پوری رات اسی سہمے ہوئے خوف، آنسوؤں اور اس انجانے طوفان کی نظر ہو گئی جو اب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ صبح کی پہلی ہلکی کرنیں حویلی کے کشادہ کمرے کی کھڑکی سے اندر آئیں تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وریشا کی جب آنکھ کھلی تو بستر کا دوسرا حصہ بالکل خالی اور بے جان پڑا تھا۔ عبداللہ جا چکا تھا۔ کل رات کے اس ہنگامہ خیز طوفان، اس کی دھمکیوں، قربت اور اس خوفناک ماحول کی یادیں وریشا کے دل میں اب کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر خود کو سنبھالا، تازہ دم ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا اور اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں پہنچی، خاندان کے تمام افراد ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ماحول میں معمول کی سی گہما گہمی تھی، مگر جیسے ہی وریشا نے میز پر قدم رکھا سب کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک گئی۔ عبداللہ پہلے ہی اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بے پرواہ اور پرسکون سنجیدگی طاری تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وریشا خاموشی سے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور نظریں نیچے جھکا لی۔ بی جان، میں نے وریشا اور اپنے لیے دبئی کی فلائٹ کے تمام انتظامات پہلے ہی کروا لیے تھے۔ آج رات ہی ہماری روانگی ہے۔ ہم ہانی مون کے لیے وہیں جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ناشتے کی میز پر بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر ایک خوشگوار حیرت اور مسکان پھیل گئی۔ بی جان نے خوش ہوتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ وریشا کا ہاتھ جس میں چائے کا کپ تھا ایک لمحے کے لیے ہوا میں ہی جم گیا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں چیخ اٹھے۔ وریشا نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور انکار کی چنگاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دبئی؟ ہنی مون؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں؟ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی میں کہیں جانے والی ہوں۔ عبداللہ نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں وریشا کے چہرے پر گڑا دیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ اور بے نیاز مسکان ابھری۔ اس نے بالکل دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا، تمہاری رضامندی یا انکار کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وریشا۔ ٹکٹس بک ہو چکے ہیں اور سامان تمہیں خود پیک کرنے کی زحمت اٹھانی ہوگی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، بات ختم۔ عافیہ بیگم نے فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے وریشا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور باقی گھر والوں نے بھی اس زبردستی کے فیصلے پر مہر لگا دی۔ وریشا غصے سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں عبداللہ کے حکم کے خلاف جانے کی جرت اب کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شام کا سورج ڈھلتے ہی حویلی کے باہر ایک سیاہ رنگ کی لگژری کار آ کر رکی۔ وریشا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بھاری بریف کیس اور اپنے غصے کے ساتھ کار کی طرف بڑھی۔ عبداللہ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا اطمینان اور فتح کا نشہ تھا۔ سفر خاموشی سے ایئرپورٹ تک کٹا
اور پھر چند ہی گھنٹوں کے ہوائی سفر کے بعد وہ دونوں دبئی کی سرزمین پر اتر چکے تھے۔ عبداللہ نے پہلے سے ہی شہر کے انتہائی 5 اسٹار اور پرتعیش ہوٹل میں ان کے قیام کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب وہ ہوٹل کے اس وسیع اور سنہری روشنیوں سے سجے ہوئے سویٹ میں داخل ہوئے تو وریشا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سویٹ کی بڑے شیشے کی کھڑکی سے باہر دبئی کا شاندار نائٹ ویو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وریشا نے اپنا ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکا اور جھنجھلا کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف اس شہر کی خوبصورتی تھی، دوسری طرف اس انسان کی وہ خوفناک غربت جب اس کے بالکل ساتھ اسی کمرے میں موجود تھی۔ مگر وریشا کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چمکتا دمکتا شہر جو باہر سے جتنا حسین اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا، اندر ہی اندر کسی ایسے خطرناک اور سنسنی خیز طوفان کو سمیٹے بیٹھا تھا جو ان کی اس نئی زندگی کو ایک دم سے ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ دبئی کی اس 5 اسٹار ہوٹل کے اس پرتعیش سویٹ میں وقت ایک الگ ہی رفتار سے گزر رہا تھا۔ ابتدائی 2 دن بالکل پرسکون ماحول میں کٹے۔ ہوٹل کا شاندار کمرہ اور اس شہر کی بے پناہ چمک دمک، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں وریشا کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ حویلی کا وہ خوفناک ماحول اور اس رات کی وہ تلخ مناظر اب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تازہ تھے۔ اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ اس کی یہ اکڑ یا ضد اس وقت تک ہی کارآمد ہے جب تک وہ اپنے گھر میں ہے، مگر یہاں ان انجانی سڑکوں پر اس کا واحد ٹھکانہ اور محافظ صرف ایک ہی انسان تھا، عبداللہ کادوانی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے کی طرح اس سے منہ پھیرنے یا دور بھاگنے کے بجائے ہر قدم پر عبداللہ کے قریب رہنے لگی تھی۔ شاپنگ مالز ہوں یا شہر کے مشہور مقامات، وہ ہر وقت عبداللہ کے بازو کے ساتھ لگی رہتی، حالانکہ وہ زبان سے اس کا اعتراف کرنے سے اب بھی کتراتی تھی، مگر اس کی سمیٹی ہوئی نگاہیں اور اس کا یہ انداز عبداللہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ عبداللہ بھی اس کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو خاموشی سے محسوس کر رہا تھا، اور اس کے لبوں پر اکثر دھیمی سی مسکان ابھر آتی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور دبئی کی سڑکیں رنگ برنگی روشنیوں سے نہا چکی تھیں۔ عبداللہ اور وریشا شہر کی ایک پرہجوم مرکز کے قریب چہل قدمی کر رہے تھے، جہاں سیاحوں کا کافی رش تھا، مگر اس بھیڑ کے اندر کوئی ایک ایسا سایہ بھی تھا جو مسلسل ان کے قدموں کا تعاقب کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر 2 مشکوک افراد جنہوں نے اپنے چہروں پر ماسک اور سروں پر ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، بڑی غلاظت اور چالاکی سے ان پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، بلکہ عبداللہ کے کسی پرانے کاروباری دشمن کی بھیجی گئی وہ گھناؤنی چال تھی، جو اس موقع کی طاق میں تھی کہ کب یہ اکیلے ہوں اور وہ وار کر سکیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نسبتاً کم رش والے کونے کی طرف بڑھے، ان مشکوک افراد نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وریشا کچھ سمجھ پاتی، ان میں سے ایک شخص نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر وریشا کا بازو زور سے دبوچ لیا اور اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ وریشا کے منہ سے خوف کی ایک تیکھی چیخ نکل گئی، عبداللہ! اگلا ہی لمحہ حواس کو معطل کرنے والا تھا۔ عبداللہ جو 1 سیکنڈ پہلے ذرا فاصلے پر تھا، طوفان کی طرح پلٹا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے چہرے کا وہ سرد روب اب ایک خونخوار درندے کسی غضبناکی میں بدل چکا تھا۔ عبداللہ نے ایک ہی چھلانگ میں اس حملہ آور کی گردن پر وار کیا اور اس کا بازو مروڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ دوسرا شخص جب تک سنبھلتا، عبداللہ نے اپنے غصے اور بے پناہ طاقت کا سارا زور اس پر نکال دیا۔ چند ہی سیکنڈوں میں وہ دونوں بدماش ہانپتے ہوئے وہاں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اتنے میں سیکیورٹی گارڈز بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ مگر وہ سارا منظر وریشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور اس کا پورا جسم ہول سے کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے تھے۔ عبداللہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر وریشا کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وریشا کے کانپتے ہوئے چہرے کو تھاما۔ اس کا سینہ ہانپ رہا تھا
اس کی آواز میں وہ روب نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی۔ وریشا، کیا تم ٹھیک ہو؟ دیکھو مجھے، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں نا۔ وریشا نے اپنے دونوں ہاتھ عبداللہ کے مضبوط کوٹ پر سختی سے جکڑ لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنا چہرہ عبداللہ کے سینے میں چھپا دیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری ضد اور وہ جھوٹی اکڑ اسے ایک لمحے کے خوف میں ہمیشہ کے لیے بہہ چکی تھی۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ یہ پتھر دل انسان جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اس کے لیے ایک قلعہ ہے۔ عبداللہ نے اس کے بالوں پر محبت اور حفاظت کے احساس سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب وریشا ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں آ چکی ہے۔ حملہ آوروں نے والے واقعے کو گزرے ہوئے چند دن ہو چکے تھے۔ دبئی کا وہ سنسنی خیز خوف اب آہستہ آہستہ ایک گہرے پرسکون احساس میں بدل رہا تھا۔ ان چند دنوں میں وریشا کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ عبداللہ سے دور بھاگنے کے بجائے اس کے سائے میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ ان کے درمیان کی وہ تلخی، وہ انا کی جنگ اب ایک خاموش انکہی اپنائیت میں ڈھل چکی تھی۔ شام کا وقت تھا اور دبئی کی عمارتوں کے درمیان سرمئی آسمان پر ستاروں کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ عبداللہ وریشا کو لے کر دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کی ایک انتہائی پرتعیش اور کھلے ہوئے ٹیرس پر لے آیا، جہاں سے پورے شہر کی روشنیوں کا ایک سحر انگیز منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وریشا ہلکے گلابی لباس میں ملبوس اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں کھڑی اس خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں آج وہ سرد پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی پگھلی ہوئی نرمی اور سچائی تھی جو وریشا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ جانتی ہو وریشا، جب تم نے اس دن سب کے سامنے مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ میری اس مردانہ انا کو کسی نے کچل دیا ہے۔ میں نے اس رشتے کو زبردستی صرف اس لیے جوڑا تھا کہ میں تمہیں جھکا سکوں، اپنے اس شکست کا بدلہ لے سکوں جو مجھے ماضی میں ملی تھی۔ وریشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان ابھرے۔ ماضی کی شکست؟ کون سا بدلہ عبداللہ؟ عبداللہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکان ابھری۔ اس نے اپنی نظریں وریشا کے چہرے پر جما دی۔ وہ عورت جو اس دن میری پہلی بیوی بن کر حویلی میں آئی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرے اعتماد کو پاؤں تلے روندا تھا، اور میں اسے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس لیے جب تم نے وہ جملہ کہا تو مجھے تم سے چڑ ہو گئی۔ میں نے اس بدلے کے کھیل میں تمہیں اس پنجرے میں بند تو کر لیا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کب میرا یہ بدلہ ایک گہرے اور سچے عشق میں بدل جائے گا۔ وریشا کا دل اس اقرار پر شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک انوکھا سکون اتر آیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ باہر سے پتھر جیسی سخت دکھنے والی اس شخصیت کے اندر محبت کا کتنا گہرا سمندر چھپا ہوا تھا۔ عبداللہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ وریشا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز اب مدھم مگر اتنی دل میں اتر جانے والی تھی کہ فضا ساکت ہو گئی۔ اب نہ کوئی بدلہ ہے، نہ کوئی زبردستی، صرف تم ہو اور میرا یہ پاگل پن ہے۔ کیا معاف کر سکتی ہو اس عبداللہ کادوانی کو اور میری زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے اپنا سکتی ہو؟ وریشا کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو عبداللہ کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ رات کے وقت جب وہ دونوں اپنے ہوٹل کے اس پرتعیش سویٹ میں واپس لوٹے، ماحول میں ایک الگ ہی نشہ تھا۔ عبداللہ کی وہ روب دار شخصیت اب صرف اور صرف وریشا کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ دبئی کا وہ سحر انگیز پرتعیش اور یادگار سفر تمام ہو چکا تھا۔ وقت نے کتنی تیزی سے پلٹا کھایا۔ جو رشتہ زبردستی اور نفرت کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، وہ اب محبت، اعتماد اور گہرے تعلق کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جب عبداللہ اور وریشا کا جہاز واپس پاکستان کی زمین پر اترا، دونوں کے اندر ایک نیا احساس، ایک نئی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی ان کا شاندار اور بھرپور استقبال کیا گیا۔ بیجان کے چہرے پر اطمینان کی جو خوشی تھی، وہ دیکھتے ہی بنتی تھی۔
आलिया बेगम और नायाब ने मुस्कुराते हुए वरीशा का इस्तकबाल किया और वरीशा के चेहरे पर अब वो गुस्सा या बगावत नहीं थी, बल्कि एक हयादार और पुरसकून मुस्कान रची हुई थी जो उसके दिल की तब्दीली की गवाही दे रही थी। रात के वक्त पुरसकून खामोशी उतर आई थी। वरीशा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कर रही थी। उसके कंधों पर अचानक किसी गर्म कोट का एहसास हुआ और अगले ही लम्हे अब्दुल्ला के मजबूत बाजुओं ने उसे पीछे से अपने हजार में ले लिया। अब्दुल्ला ने अपना चेहरा वरीशा के कांधे पर टिका दिया। उसकी भारी और रसीली आवाज उस रात के सन्नाटे में सरगोशी की मानद गूंजी। अब भी शिकायत है कि मैं 0 मीटर नहीं हूं? वरीशा के लबों पर एक हल्की सी शोख मुस्कान उभरी। उसने हल्का सा रुख मोड़कर अब्दुल्ला की गहरी मोहब्बत से भरी आंखों में देखा और अपने लहजे में वही पुरानी बेबाक छेड़छाड़ घोलकर बोली, मान लिया कि आप वाकई 0 मीटर से भी कहीं ज्यादा खास हैं अब्दुल्ला कादवानी। अब्दुल्ला ने उसके इस एतराफ पर दिल से मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में और ज्यादा भींच लिया। बाहर से चांदनी रात अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी और अंदर उन दोनों की ये मोहब्बत भरी दास्तान हमेशा के लिए एक हसीन इंजाम तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।